मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आज आपको यहाँ ज़हमत इसलिए दी गई कि पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल चकाचौंध और जो अफरा तफरी चल रही है, इसमें जो बुनियादी मसाइल हैं वो मसाइल कहीं दबकर रह गए और इसी अफरा तफरी में 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए और उसके बाद जो हालात थे, इसी अफरा तफरी के दौरान जो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे ऑडिट होना था उसकी डेट जो है वो गुजर गई और उसमें एक गलती की हुकूमत ने। ऑटोमेटेड ऑडिट करने के बजाय, सर्वे करने के बजाय उन्होंने जो फॉर्म दे दिए। फॉर्म पर क्या किया लोगों ने, उन्होंने कहा भाई जब आपने हमारी सेंसस, आपने डिजिटल सेंसस की है तो ये फॉर्म क्यों लेकर आए हैं। तो लोगों ने उस पे ऑडिट कराने से बहुत सारी जगहों से मना किया, तकरीबन ज्यादा जगहों पे। हमने वजीर आजम से मीटिंग की है एमक्यूएम ने, उसके बाद एहसन इकबाल साहब से मीटिंग की है, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर एमक्यूएम, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को खत लिखा है और हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हम ये जो नंबर आए हुए हैं इन नंबर्स को हम नहीं मानते। पाकिस्तान में जो अफरा तफरी चल रही, जब इससे फारिग होंगे तो पता चलेगा कि भाई आबादी जो है वो इतनी रह गई। भाई हम इस तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नजर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की जिंदगी और मौत का मसला है। तो भाई अभी इस वक्त एक तबका हुकूमत गिराने में लगा हुआ है, एक तबका हुकूमत बचाने में लगा हुआ है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हो क्या रहा है, लोग जिंदा कैसे रह रहे हैं और मसाइल। बहुत माजरत के साथ तो हम इस तमाम जो इनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, अफरा तफरी, उस अफरा तफरी में रहते हुए भी अपने बुनियादी मसाइल से, बुनियादी इश्यूज से हम अपनी नजरों को नहीं हटा सकते। इसलिए आज आपको यहां पर जहमत दी है हुकूमत को यह आवाज लगाने के लिए कि ये जो सेंसस के नंबर है 1,91,00,000 कराची के नंबर, ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं मानते। और इसमें जो ऑडिट का जो ऑफिशियल टाइम था सर्वे करने का, पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे का जो टाइम था, ऑडिट का टाइम था, वो आपने फॉर्म दे दिए और ये अफरा तफरी रही। आपको पता है पाकिस्तान बंद रहा है कई दिनों तक, मसले मसाइल रहे हैं, लोग घरों में रहे हैं और ये अफरा तफरी रही है पिछले दिनों 9 मई के बाद। तो उसमें तो ये सारी डेट्स आकर गुजर गई। तो अभी हमने खत लिखा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर ने खत लिखा है एहसन इकबाल साहब को कि भाई ये डेट्स जो है वो बढ़ाई जाएं और इसकी जो है वो डिजिटल ऑडिट की जाए, डिजिटल इसके ऊपर इसकी ऑडिट्स किए जाएं, सर्वे किए जाएं और डिजिटाइज इसकी जो है वो सर्वे करके इसकी जो जहां जहां एनोमलीज आई हुई हैं उसको सही किया जाए। अब आपके सामने नंबर रख देता हूं, आप खुद इसमें फैसला कर लें कि हम ये क्यों ये बात कह रहे हैं। इसमें जैकबाबाद की आबादी बढ़ी है 49%, कश्मोर की आबादी बढ़ी है 38%, शिकारपुर की आबादी बढ़ी है 36.5%, लाड़काना की आबादी बढ़ी है 25.5%, सखर की आबादी बढ़ी है 28.9%, खैरपुर की आबादी बढ़ी है 23.3%, सांगल की आबादी बढ़ी है 21.8%, सुजावल की आबादी बढ़ी है 22.8%, उमरकोट की आबादी बढ़ी है 23.5%, थरपाकर की आबादी बढ़ी है 23.5% और कराची और हैदराबाद 20 का फिगर ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। सारे जो है वो 49%, 38%, 35%, 25%, 28%। और कराची, हैदराबाद और खास तौर पर कराची, दुनिया का इंसान जहां पर आकर आबाद है, यहां पर नेचुरल ग्रोथ भी उतनी तेज है, यहां पर इन्फ्लक्स भी उतनी तेज है, वहां पर 20 नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो परसेंटेज जो है वो कराची की आबादी बड़ी, सॉरी खैरिस्तान के 19%, हैदराबाद 18%। और ये 19% कब है आपको और ये इससे पहले कि मैं अगला जुमला बोलूं ये बता दूं, ये सारे नंबर जो है वो जावेद साहब के निकाले हुए, हमारे जावेद हनीफ साहब जो हैं वो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनके निकाले हुए बताए हुए नंबर हैं। भाई ये मैंने कोशिश नहीं की, ये इनकी कोशिशों के नंबर हैं, इन्होंने निकाले हुए। जितने भी हम नंबर्स कोड करते हैं वो ये निकालते हैं, हमारे लिए देते हैं, हम उनको कोड करते हैं, ऑथेंटिक नंबर हैं। ये सब लोगों को याद रहे ये वाली बात। दूसरी अगली बात कर रहा हूं,
وہ یہ کہ ہمیں یہ 19% کراچی کب آیا ہے؟ یہ 19% کراچی جب آیا ہے کہ جب 7 اپریل کے بعد اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگ گئیں کہ 98% سندھ پاکستان کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیا گیا، سندھ کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے، اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 ہے، 1,35,00,000 ہے کراچی کی آبادی، یہ کاؤنٹ، اور 2% کام رہ گیا۔ مطلب یہ کہ اگلے دن 2 لاکھ اور بڑھ جاتے اور 35، 36، 37 پہ یہ آبادی بن ہو جاتی۔ اس دن سے لے کر آخری ڈیٹ تک، چونکہ ایم کیو ایم اس کا پیچھا کر رہی تھی، اس کو فالو، صرف بینر نہیں لگا رہی تھی، بینر بلکہ لگائے نہیں ہم نے 9 فروری سے لے کر آج تک کم سے کم 55 سے زائد میٹنگز اس کے اوپر ہو چکی، رائٹ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر احسن اقبال وفاقی وزیر اور کیبنٹ کے لوگوں کے اور وفاقی وزراء کے ساتھ سے نیچے لے کر نیچے ایک جو انومریٹر کو ڈیل کرنے والے اے سیز، ڈی سیز اور یہ جو سینسس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس سارے لوگوں سے جو ہے وہ 55 سے زائد میٹنگیں کر کے آج یہ آبادی اگر 1,35,00,000 سے بڑھ کر 1,91,00,000 ہوگی، اس کا مطلب ہے 56 لاکھ آپ لوگوں کو بغیر گنے آپ نے سینسس کو کلوز کر لیا تھا۔ تو اگر یہ 56 لاکھ اور کم ہو جاتے تو یہ جو 19% پہ ابھی کراچی پہنچا یہ بھی نہیں ہوتا، یہ حیدرآباد جو 18% پہ پہنچا یہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یعنی کہ 13-14% پہ 50% جیکب آباد بڑھا ہے، کراچی 13%، 14%، 10% پہ آپ بند کر رہے تھے۔ یہ تو آپ کا پیچھا کر کے، فالو اپ کر کے، اور سارے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر 3-4.5 مہینوں سے یہ ایم کیو ایم رائٹ فرام کنوینر سے لے کر ایک کارکن تک اس اپنے آپ کو بہت بدقسمتی کے ساتھ، آزاد ملک ہیں ہم، آزاد شہری ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی پاکستان چلانے والے شہر میں رہتے ہیں، پاکستان کے لیے خون دینے والوں کی اولادیں ہیں، لیکن ہم آج اپنی گنتی پوری نہیں کرا پا رہے، آج ہمیں گنوانے کے لیے ہمیں 55 سے زائد میٹنگ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم کسی اور ملک کے شہری ہیں اور اپنا رائٹ لینا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے شہری نہیں لگتے ہم۔ کوئی پاکستان میں کسی جگہ پہ اتنی تباہی بربادی یا پریشانی نہیں ہے ہمارے یہاں پر، چونکہ بھائی ہمارے یہاں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اتنی متعصب ہے کہ وہ ہمیں صحیح گننے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح گنوانے کے لیے تیار، یہ ہے ایشو سارا، بالکل سمپل۔ ان کا تعصب کا اینک اتر کے ہی نہیں دے رہا، خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ اتنا ان کے اندر، ان کے سارے عمل میں اتنا تعصب ہے کہ وہ تو ابھی پچھلے دنوں سے جھلک بتاؤں آپ کو، پانی کی لائن کا افتتاح کرنے، K4 کی لائن کا افتتاح کرنے وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا، جو کہ 2008 میں ہمارے زمانے میں کنسیو ہوا، 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے۔ پانی کی لائن کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے سب سے بڑے شہر کے پانی کی لائن کا افتتاح کر رہا ہے 15 سالوں کے بعد، اور ان کی تقریر یہ ہے کہ یہ پانی کی لائن تو بن رہی، اس میں پانی نہیں دے سکتے ہم۔ کیوں بھائی؟ وزیر اعظم کو کہہ رہے کہ جب تک آپ ہمیں ایکسٹرا پانی نہیں دو گے سندھ کو اس کراچی کی پانی کی لائن میں ڈالنے کے لیے، جب تک ہم اس پانی کی لائن میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ ارے یار خدا کو مانو، کون لوگ ہو یار آپ؟ 15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے، آج آپ K4 15 سالوں کے بعد افتتاح کر کے خود ہی بتا رہے ہو کہ اس میں پانی نہیں آئے گا۔ پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو جو روزانہ پانی ملتا ہے وہ 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے، 36,370 ملین گیلن پانی۔ کراچی کو جو اس میں سے اس 36,000 میں سے مل رہا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی، ٹوٹل پورے سندھ کے پانی کا 1.5% پانی سندھ کو مل رہا ہے، 50% آبادی یہاں رہتی ہے سندھ کی، اور ہم سندھ کی آبادی کا پانی کا 1.5% لے رہے ہیں۔ 240 ملین گیلن اور آ جائے گا تو ہمارا پرسنٹیج 2.2% پہ بن جائے گا۔ امیجن کرو، 90% ریونیو دینے والا شہر سندھ کو، 70% پاکستان کو ریونیو دینے والا شہر، سندھ کی آبادی کا 50% انسان یہاں رہ رہا ہے، ہر زبان بولنے والا رہ رہا ہے، اس میں سے ہم صرف 2.2% پانی لے رہے ہیں سندھ کا۔ اس کے اوپر بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی لائن کا مجبوراً افتتاح تو ہو رہا ہے، پانی اس میں اس وقت آئے گا جب ہمیں وفاق پیسوں سے پانی دے گا۔ میں کیا بولوں اس کو؟
میں پھر بولتا ہوں, ہم یہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تعصب کی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی میں اس کو کیا بولوں, پھر مجھے دنیا اس کا نام بتائے کہ اس طرز عمل کو میں کس چیز کا نام دوں, ایم کیو ایم کس چیز کا نام دے, سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ کس چیز کا نام دے. اسی طرح سے اس مردم شماری میں انیمیریٹرز نے لوگوں کو گنا نہیں ہے, ہائی رائزرز کو گنا نہیں ہے, جہاں گئے ہیں وہاں پر 8 لوگوں کے گھر کو ایک بندے کو گنا ہے. یہاں پر 36 سے زائد ایسے بلاک ہیں جہاں پر جو خالی زمینوں پہ دکھا دیے گئے, آبادی نہیں ہے وہاں پہ, سمندروں میں اور بیابانوں میں دکھا دیے گئے. یہ ساری انوملیز اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا, آپ نے اس کو بند نہیں کیا, آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا, ایم کیو ایم پاکستان اس مردم شماری کو نہیں مانے گی. ہم یہ نہیں مانیں گے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ماننے پہ بات ختم نہیں ہو جائے گی. پھر اگر آپ مجھے گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہیں, اگر ریاست ہمیں اس کے ادارے, اس کی حکومت, اگر مجھے اس 70-75 سالوں کے بعد میرا یہ رائٹ بھی نہیں آیا اب تک کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو صحیح گن لیا جائے, اگر آپ مجھے صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حکومت کو, ریاست کو مجھ سے کوئی بھی توقعات اچھی نہیں رکھیں. پھر آپ ہم سے کوئی بھی اچھی توقعات, پھر کل کو یہ نہ کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیسے ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہتے, ایسا نہیں کرتے. پھر ہم نہیں کریں گے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں, لوگ پھر آزاد ہیں. اگر آپ ان کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے کہ تمہیں اس ملک میں صحیح گننا جا سکتا ہے, گنا جا رہا ہے, اور اس کو یہ ڈسسیٹسفیکشن دیں گے, ڈس انفرنچائزمنٹ کریٹ کریں گے, آپ بددلی کریٹ کریں گے کہ آپ کو اس ملک میں کوئی گننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر آپ اس ایک عام انسان پاکستانی سے کس طرح کی آپ امیدیں رکھتے ہیں. یہ میں ریاست اور پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. ہمیں سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے. خدارا پاک کراچی اتنا امپورٹنٹ شہر ہے کہ کسی کی سیاست کے لیے ہمیں سندھ کے حکومت کے ہاتھوں میں گروی نہ رکھا جائے. خدا کے واسطے, یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے مار کر, میرے لوگوں کو مار کر, اس شہر کے لوگوں کو مار کر وہ صرف ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, ہمیں مار رہا ہے, نہیں, آپ ہمیں نہیں مار رہے ہو, آپ پاکستان کو مار رہے ہو, آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو, آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہو. آپ ہمیں جتنے زخم لگ رہے ہیں وہ زخم پاکستان کو زخم لگ رہے ہیں. خدا کے واسطے ہم پانی نہیں دے رہے, چپ ہیں. ہمارا کوٹا سسٹم پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتے, ہم چپ ہیں. ہمیں آپ یونیورسٹی نہیں دیتے حیدرآباد میں, چپ ہیں. مجھے رات میں لائٹ نہیں دیتے, صبح گیس نہیں دیتے, مجھے پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی دیتے ہیں, ہم چپ ہیں. ہمارا سرکولر ریلوے نہیں چلاتے, میرے پانی کو چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں, ہم چپ ہیں. لیکن اس بات پہ چپ نہیں رہیں گے کہ آپ مجھے گنے نا, اس میں چپ نہیں رہیں گے, اس والی بات پر چپ نہیں رہیں گے. یہ ریڈ لائن ہے ہماری, اس پہ چپ اگر ہمیں چپ رہنا تو پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور ہم چپ نہیں ہیں. یہ 3 مہینوں سے ایم کیو ایم بول رہی ہے تو آپ 1.35 سے 1.91 پر پہنچے ہو, 1.35 کروڑ سے 1.91 کروڑ تک پہنچے ہو. یہ نمبر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے نمبر سارے رکھ دیے کہ کراچی جو ہے وہ 20 سے 20 بھی نہیں کراس کر پا رہا, اور پورا جہاں پر دنیا بھر کا انفلکس آ رہا ہے, کہیں پر انٹیریئر سندھ میں تو کوئی آبادی نہیں جا رہی نا, مائیگریٹ نہیں ہو رہی. ہمارے سارے بھائی ہیں, اس کو کسی غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں. میں صرف انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کسی کو کم گنو, میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو کم گنو نہ کسی کو زیادہ گنو, ہم سب لوگوں کو صحیح گن لو. اور آخری بات کہ یہ جو آپ سیلف انومریشن, پوسٹ انومریشن سروے اور آڈٹ کریں گے, یہ انہی لوگوں کے ذریعے نہ کیا جائے جن کے ذریعے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, انہی سٹافز کے ذریعے نہ کیا. یہ کسی تھرڈ پارٹی سے اس کا سروے کرایا جائے, آڈٹ کرایا جائے. انہی جن لوگوں نے یہ ساری تباہی بربادی کی ہے پہلے, اگر انہی سے آپ جا کے دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کیسے ٹھیک کریں گے, وہ تو نہیں کریں گے. کوئی تھرڈ پارٹی آ کر اس کا آڈٹ کرے, جو کہ آئین اور قانون میں اس کا آڈٹ لکھا ہے, آئین اور قانون میں اس کا آڈٹ لکھا ہے, کرنا, یہ آڈٹ ہونا باقی ہے, ہونا ہے. اور اس آڈٹ کو اگر نہیں کریں گے صحیح طریقے سے, اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اس 9 مئی کے حملوں کے دوران جو ہے وہ گزر گئی ہے, اور اس کے اندر اس کو ہر حال میں اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے, کل اس کا فیصلہ ہونا ہے, اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے اس انوملیز کو جو ہے صحیح کیا جائے. اور جب جا کر اگر کوئی ٹھیک نمبرز آ جائیں گے ہمیں تسلی ہو جائے گی, ہم اس کو پھر ببانگ دول مانیں گے, ورنہ ہم اسے نہیں مانیں گے. بہت شکریہ. پریزیڈنٹ نے, دوسری پارٹیز کے لوگوں نے آ کر انہوں نے انڈورس کیا کہ بھائی جتنا ڈیجیٹل نمبرز کے ساتھ اور جتنی لاجک کے ساتھ ایم کیو ایم نے ورک کیا ہے,
یہ ورک پاکستان میں کسی اور پارٹی نے نہیں. جاوید صاحب نے پریزنٹیشن دی 40 منٹ کی ادھر وہاں پر کھڑے ہو کر, اور نمبر کے ساتھ پروف کیا ہے. تو یہ تو ہمیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھیے, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. ہم ہر کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں بنتا, لیکن ہم نے جو کیا ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس سینسس کے حوالے سے. مصطفیٰ بھائی, کئی ملاقاتیں کی ہیں آپ لوگوں نے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے. آج پریسر میں اور اس سے پہلے بھی کئی بار سندھ حکومت اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پر براہ راست تنقید کی گئی ہے مردم شماری کے حوالے سے. تو کیا وزیر اعظم کو یا وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کوئی خط لکھا جائے گا, کوئی تحریری شکایت دی جائے گی کہ وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی یہ تمام کام ہوا ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو بارہا یہ پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہے, ہم نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جو سندھ کا جو ہم نے اس میں یہ بھی کہا ہے پہلے کہ بھائی دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ صاحب کی انٹینشن جو ہے وہ غلط نہ ہو, لیکن جو ان کے اے سیز اور ڈی سیز نیچے اور ان کا اسٹاف جو کر رہا ہے, اس کے لیے کس کو پکڑیں گے؟ نریندر مودی کو جا کر پکڑیں گے؟ بھائی سندھ میں جس کی حکمرانی اسی کی بات کریں گے نا. وہ جو ڈی سیز, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بھائی 32,000 ہائی رائزز کو یا تو گنا نہیں گیا یا فرسٹ فلور سے اوپر نہیں گئے, 16 منزلہ عمارتیں ہیں. تو وہ کون نہیں گیا؟ وہ انیومریٹر تھا, وہ نہیں گیا. وہ انیومریٹر کہاں کا آدمی ہے؟ وہ سندھ کا آدمی ہے, وہ سندھ کے کسی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے. اس کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ ڈی سی بیٹھا ہے. ڈی سی کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ الزام لگانے والی بات نہیں ہے, یہ تو ثابت فیکٹس ہے نا, سارے یہ فیکٹس ہیں. پھر وہ جس طرح سے وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے پروونشل گورنمنٹ آرگومنٹ کر رہی ہے جس اس کراچی کی اور اربن سینٹرز کی مردم شماری کو کم کرنے کے لیے, ہم نے تو میٹنگوں میں جو سنی ہے بات, تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ آج سے کئی سال پہلے اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر, اور آج تک وہ اون کرتے ہیں. میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا اس والی بات کو, اندر کی بات ہے ساری, میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج تک اپنی اس فگر کو کہ 3 کروڑ کراچی کی آبادی ہے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب وہ اس کو اون کرتے ہیں آج بھی. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ان کی بھی بات نہیں مان رہے. تو میں کیا کروں, میں کیا کہوں جی. اچھا مصطفیٰ بھائی, پتہ یہ کرنا تھا, ویسے تو ہر پارٹی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور ایم کیو ایم بھی کسی حد تک اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. کیا مطلب کسی حد تک یار؟ ہر حد تک آزاد ہے. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات کرنی تھی. علی خورشیدی کو جو ہے وہ فائنل کیا ہے, اتنے سینئر پارلیمنٹیرینز ہونے کے باوجود بھی, تو اس بات پہ ذرا روشن ڈال دیں. دیکھیں, یہ ابھی اور نام ڈسکس ہیں چیزیں ہیں, ابھی ہم اس کی ہمارا انٹرنل میٹر ہے سارا یہ, تو ابھی میں اس کو آپ کو یہاں پہ اس وقت نہیں اس پہ جواب دے سکتا. ہماری ابھی میٹنگ بھی ہے, ابھی ہے, اور ابھی ہمارے فیصلے نہیں ہوئے اس والی بات. ہاں ڈسکشن میں نام آتے تو نام آگے ہو گئے, اور بھی نام ہیں, ناموں کی بات ہے. ہمارے یہاں چونکہ رائے لی جاتی ہے, رائے لی جا رہی, تو کسی نے زیادہ نام دے دیے کسی, لیکن ابھی ڈیسیجن ہونا باقی ہے. آج بھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ, 1-2 دنوں میں اس کے فائنل نام کا پتہ چل جائے گا. کراچی کا معاملہ مردم شماری کا یقیناً ایک نہایت اہم ترین ہے, اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ معاملہ نہیں دیکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سانحہ 12 مئی ہو, 18 اکتوبر ہو, 71 ہو, یقیناً ان تمام بڑے واقعات کے بینیفیشریز اور بھی لوگ ہوں گے, لیکن ملبہ ہمیشہ جو ہے وہ سیاستدانوں نے اٹھایا ان 3 بڑے واقعات کا. اب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بینیفیشریز بھی کافی لوگ ہوں گے, اور ادارے کے ریٹائرڈ لوگ بھی ہوں گے, کچھ آن ڈیوٹیز بھی ہوں گے. لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملبہ سیاستدان ہی اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ خان صاحب ہوں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہوں. تو یہ ملبہ ہمیشہ سیاستدان ہی اٹھاتے رہیں گے, جو اور بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ نہیں, اور بھائی سیاستدان ملبہ گن پھیلا بھی تو رہا ہے نا. یہ جو 9 مئی سے پہلے جو ہے وہ یہ گن, یہ ڈرٹی ہیری کون پکارتا رہا ہے, یہ جانور کون بولتا رہا ہے, یہ جو امر بالمعروف پہ وہی ہے جو پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ کون بولتا رہا ہے. یہ باجوہ صاحب نے ایکسپورٹ کی ہے یا امپورٹ کی ہے؟ پہلے امریکہ نے سائفر بھیج کر گرائی تھی حکومت, پھر باجوہ صاحب نے یہاں سے ایکسپورٹ کر کے. یار یہ بھی تو ریئلٹیز ہے نا. بڑا فیشن ہے کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو, فوج کو برا بولیں اور آپ کی جو دنیا بھر میں ہیڈ لائن لگ جائے گی, بڑے آپ جو وہ ماچو کہلائیں گے. یار جو ہمیں میرا پانی چوری کر کے بیچ رہا ہے, 15 سالوں سے 1 قطرہ پانی نہیں دیا, یہ جمہوریت پسند لوگ, یہ سارے جو ہے وہ بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن, اس کو برا کیوں نہیں کہتے یار؟ یہ پانی چوری کرنے کے لیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کراچی سے 15 سالوں میں 1 قطرہ نیا پانی نہیں دیا, جو پانی لائنوں میں, میں نے اپنے دور میں
बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, स्वाले आबाद आइलैंड में समुद्र के अंदर पानी की लाइन डालो, पानी की लाइनें डालकर पानी पहुंचाया वहां पे, लियारी में पानी की लाइन डालकर उसके टेल पर पानी पहुंचाया, बल्दिया में पानी पहुंचाया, औरंगी में पानी पहुंचाया, किलेटन में पानी पहुंचाया। ये टैंकर्स खत्म हो रहे थे। 15 सालों में आज हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। मैं छोटी सी बात, ये जमहूरियत में ये जायज है कि आप सिर्फ इलेक्ट होकर आ गए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, फिर आप अपने शहरियों का पानी चोरी करें, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरा जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो आकर कोई बात करेगा तो ये क्या बात हो गई। ये सारे जमहूरियत के चैंपियन जरा पानी चोरी करने वालों के ऊपर भी आकर यार बातें करें ना, इसके ऊपर, इससे बड़ा कौन सा जुर्म है। इसमें बात नहीं करते। फैशन हो गया हमारे मुल्क में ना, चार बाहर के जो है वो एनजीओज और इदारे और तमाम जो है वो मीडिया, आप कोई भी आर्मी के खिलाफ बात करें, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, कोई भी नाम बिगाड़ कर बात करें, आपकी सुर्खियां लग जाएंगी, बड़े हीरो बन जाएंगे आप। अरे भाई ठीक है, जो उनकी ज्यादतियां हैं, जो उनकी, भाई हमसे ज्यादा कौन किसके पास शिकायत होगी, मुझे बताओ जरा। भाई कराची के लोगों, हमसे ज्यादा किसी ने बड़ा ऑपरेशन सहा है, हमसे बड़ा किसी का शोधा कब्रिस्तान है, हमसे ज्यादा किसी के लापता लोग हैं आज भी। तो हम भी आज जो है वो हमारे पास, हम पाकिस्तान को नुकसान करके अपने हुकूक नहीं मान रहे, पाकिस्तान के दायरे को तबाह करके अपने हुकूक नहीं मान रहे। हाँ, वो हम पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए इदारों को सामने उनकी कमरे के अंदर उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। बाहर आकर जो है वो किसी को डर्टी हैरी, किसी को जानवर, और उन लोगों को जिनके कांधों पे चढ़कर आए, बिल्कुल गलत बात है ये। गंद जिसने फैलाई है भाई उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आइन और कानून के दायरे में। थैंक यू वेरी मच। जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची और हैदराबाद में अब हमारी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, बल्दियाती इंतखाबात में वो पहली जमात बनकर। माइक खोल, अरे मुंह पे तो लगाओ, मुंह पे लगाया हुआ था। हाँ। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, हैदराबाद और कराची में अब पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी। 6% यार वोट और पड़े। दूसरी बात आपसे, इसको मैंडेट बोलते हैं। 6% लोकल गवर्नमेंट का परसेंटेज क्या है वोट टर्न आउट, 6%। उसको 3 दिन में खींचकर 11% पे लेकर आए। 6% टर्न आउट वोट कर आप मैंडेट कहोगे? अच्छा, कोई मैंडेट नहीं है। इसके अलावा जो अभी जो आप कह रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आज़म को भी खत तो भेजा गया है, इसके बाद आइंदा का लाए अमल क्या होगा? आपने कहा था कि जो हम सख्त एहतजाज करेंगे, असेंबलियों की भी परवाह नहीं करेंगे। जब ये फैसला हो जाएगा कि अब ये सब, अभी तक तो हम जो है वो मीटिंग करके, गुफ्तगू करके हम चीजों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता जिस दिन ये हमें पता चल जाएगा कि नहीं अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, अब जो है वो हमारी अपनी गलतियों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर अगला लायमल भी आपको ही बुलाएंगे, बट बिठा के सुनाएंगे लायमल क्या। थैंक यू, शुक्रिया।